बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है अपनी फैमिली को एहसास दिलाना, अपनी फैमिली को अच्छे से डील करना। आज का मेरा ये मौजू है। देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें माँ जो माँ है वो सारा दिन लगी रहती है, सारा दिन लगी रहती है। कपड़े धोएगी तो वो अकेली, हो सकता है कि वो 10 बजे कपड़े धोना शुरू करे, अगर उसकी फैमिली बड़ी है, उसके 6 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो 10 बजे कपड़े शुरू करे तो मगरिब हो जाए। उसमें जो है उसने क्या करना है, बीच में उठ के अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है। लेकिन उसके बच्चे जवान हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे अंदर बैठे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, माँ बेचारी लगी होती है सर्दी में, ठंड में कपड़े धो रही होती है। तो मैं इस बात के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। भले आपका बेटा है, लेकिन उसे इतना होना चाहिए कि आपका बेटा मोबाइल ना देखे। ये बात मैं बड़ी पते की करने जा रही हूँ। अब आप में से जो लोग बुरा भी बना सकते हैं इस बारे में, बाज़ लोग मेरी बात से एग्री भी कर सकते हैं, बाज़ लोग मेरी बात को अच्छा भी वो कर सकते हैं कि माँ कपड़े धो रही होती है और जवान बच्चा अंदर मोबाइल देख रहा होता है। दूसरी तरफ एक और माँ है जो कपड़े धो रही होगी, लेकिन जवान बच्चा जो है ये कहेगा कि अम्मा ये कपड़े मैं निकालूंगा स्पिनर से, मैं डालूंगा तार पे। माँ का एहसास करना, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा बच्चा बेहतर हुआ, जवान बच्चा हो और उसके अंदर ये एहसास ना हो। ये उन्हीं बच्चों के अंदर एहसास नहीं होता। मैंने ये देखा है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि उन्हीं बच्चों के अंदर एहसास नहीं होता जिनके वालिद उनको हर चीज़ मुहैया करते हैं और जिनकी वालदा उनको बेड पे पानी ला के देती हैं। मैं कहती हूँ कि औलाद से मोहब्बत करें। आज का जो मेरा मैसेज है वो यही है कि भले अपनी औलाद से मोहब्बत करें, भले अपनी औलाद को जो है आप हर सहूलत दें, लेकिन अपने बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें। अपने बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें। ये एहसास तभी पैदा होगा जब आप थोड़ा सा अपना हाथ खींचेंगी, जब आप अपने बच्चों को खुद कहेंगी कि ये काम करें, वो काम करें, तो ऐसा होगा। मैंने देखा होता है कि पानी भरना होता है तो वालिद साहब भर के लाते हैं, बाहर से कुछ लाना होता है वालिद साहब, और बच्चे बैठे होते हैं मोबाइल देख रहे होते हैं। वालिदा सारा दिन लगी होती हैं और बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिनकी वालिद और वालदा खुद ही काम करती हैं, लेकिन जो ज़रा सा भी दिखाते हैं ना अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों पर सख्ती करें, लेकिन अपने बच्चे को छोटी ही उम्र में काम करवाएं। मेरा बच्चा जो है मोहम्मद आहिल, मेरा बच्चा अभी 1.5 साल का है, लेकिन मैं अभी से यकीन कीजिए कि मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं मोहम्मद आहिल को एक छोटी सी शलवार पकड़ाती हूँ कि बेटा जाइए बाहर रख के आएँ, क्योंकि मेरी जो 2 बड़ी बेटियाँ हैं उनको मैंने काम नहीं करवाया, अभी से आदत नहीं डलवाई। तो यकीन कीजिए कि अब मैं चीखती रहती हूँ कि काम करो रायहा, आयला काम करो, ये चीज़ें उठाओ, वो नहीं उठाती। तो मेरा ये तजर्बा हो गया कि अब मोहम्मद आहिल को जो है ना, मैं अभी से काम बताती हूँ। जब मैं कपड़े स्पिनर से निकालती हूँ तो मैं कहती हूँ, और आप यकीन कीजिए कि अल्लाह मेरे बच्चे को हर बुरी नज़र से बचाए। मेरा बच्चा जब खाना खाता है तो प्लेट किचन में छोड़ के आता है। 1.5 साल का है। जब भी कोई चीज़ बना के देती हूँ, चावल खाता है, कुछ भी, प्लेट किचन में छोड़ के आता है। यहाँ तक कि अब मेरी जो बड़ी बेटियाँ हैं ना, इसको ऑर्डर करती हैं कि जाओ, जब मैं चावल बना के बच्चों के आगे रखती हूँ तो तीनों बच्चे एक ही प्लेट में खाते हैं। तो क्या होता है कि जब बड़ी और ये सारे जब खा लेते हैं तो दोनों जो है ना छोटे भाई पे ऑर्डर करती हैं कि जाओ मोहम्मद आहिल किचन में रख के आओ ये प्लेट। तो मैं बल्कि उस दिन सुहेल के साथ ये शेयर करी थी कि देखें ये नवाबजादियाँ मेरे बेटे को हुक्म देती हैं कि आप करें। अब इनको पता चल गया है कि ये जो है ना काम करता है, तो ये इसको कहती हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना वो होता है कि अगर एक बच्चा काम कर रहा होता है, चाहे एक बच्ची या एक बच्चा, ये बात आप इस बात पे ज़रा थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैं बड़ी पते की बात आपको बताने जा रही हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरी बात है ये कि जब हमारे यहाँ एक बच्चा, किसी भी फैमिली का ले लें, वो चाहे दरमियान का बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, अगर वो काम करना शुरू करता है सारे उसी को दबाते हैं, सारे उसी को भगाते हैं कि जाओ लेके आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। तो
دوسرے بچے جو ہے نا نکمے ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے وہی سارا کام، اس کا جو احساس کا لیول ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے ماں باپ بھی اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی بھی اسے، چھوٹے بہن بھائی بھی اسی کو بس بگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز غلط ہے. آپ ایک ہی بچے کے سر پہ اتنا بوجھ نہ لا دیں. دوسرا، ایک والدہ ہے تو میں اسے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے سر پہ اتنا بوجھ نہ لا دے کہ برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے اور بچوں کو بس بٹھایا ہوا ہے اور وہ مزے سے موبائل دیکھیں. اور بعض والدین اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں موبائل میں. ایسا نہیں ہوتا، پڑھنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اتنا زیادہ موبائل دیکھنا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ بچوں سے کام کرائیں. بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب سے کام کروائیں. اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں. کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا بڑی والی 6 سال کی ہونے والی ہے اور جو چھوٹی ہے وہ 4 سال کی ہے. تو یقین کیجئے کہ یہ دونوں بچیاں اب میرے قابو سے باہر ہو گئی ہیں. ابھی حالانکہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن وہ میرے قابو سے باہر ہو گئی ہیں. اب ان کو سمجھانا جو ہے نا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کو میں مارتی بھی ہوں، پیار سے ہر لحاظ سے سمجھا چکی ہوں، لیکن وہ گند کرتی ہیں، وہ چیزوں کو سنبھالتی نہیں ہیں. جبکہ محمد عاہل ہیں وہ چیزوں کو سنبھالتے ہیں ابھی سے ہی، ان کو پتہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس چیز کو جب دیکھتی ہوں کہ محمد عاہل جو ہے وہ چیزیں سنبھالتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ابھی بہت چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، نہیں میں اس کو ایسا نہ کروں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ابھی سے یہ عادت بہت اچھی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ کام کرواؤں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ بڑا ہوا، میری زندگی ہوئی اور اس بچے کی زندگی ہوئی تو کبھی ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا بچہ جب میں کپڑے دھوؤں گی تو میرے ساتھ میرا بچہ کپڑا پھیلائے گا تار کے اوپر. اس کے بعد میرا بچہ بالٹی وغیرہ رکھوائے گا، میری ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور میری وش ہے کہ جب میں فرش دھویا کروں تو محمد عاہل وائپر لگایا کریں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بیٹیوں سے بھی کام کروانا ہے. میری جو اپنی سوچ یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہوں، اللہ کی طرف سے خیر ہو، تو بچے جب بڑے ہوں تو یہ ہو کہ تینوں بچے مل کے کام کیا کریں، میں بھی کیا کروں. تو بے شک والد ریسٹ کریں، بے شک ان کے والد ریسٹ کریں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اتنے پاپڑ بیلے ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے نا کام کرے. لیکن میری وش یہ ہے کہ ہم 3 میرے بچے اور میں، ہم 4 مل کے گھر کی صفائی کیا کریں، گھر کھانا بنایا کریں، سب مل کے ایسے کیا کریں کام، تاکہ ایک اچھا سا ماحول ہو جائے. تو آپ کے بچے اگر بڑے ہیں تو جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اسے چھوڑیں. لیکن آگے کی زندگی کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا رزق کا احساس دلائیں کہ رزق بہت مشکل سے آتا ہے، اس لیے وہ چیز کو ضائع نہ کریں. دوسرا، اپنے بچے کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ فاقہ بھی، بھوک بھی کوئی چیز ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ظلم ہے، لیکن تھوڑی سی بھوک اپنے بچے کو دیں. تاکہ یہ جو روزہ ہے، میں شاید اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں جو ہے کیوں پیاسا رکھا ہوا ہے. کیا اللہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں. ذرا سا اس بات پہ غور کریں، سوچیں کہ یہ جو روزے ہیں ہم پہ کیوں فرض ہیں. یہ اس لیے فرض ہیں کہ ہمیں بھوکے کی، پیاسے کی قدر ہو. اسی طرح آپ جو ہے ایک اچھے ماں باپ ہونے کا فرض یہ نبھائیں. میں آپ کو جو ہے یہ مشورہ دینا چاہوں گی. میری طرف سے تو یہ اچھا مشورہ ہے، آپ اس مشورے کو جیسے بھی لیتے ہیں یہ آپ کی مرضی. میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو 1 سے 2 فاقے دیں. مطلب کہ تھوڑا سا اپنے بچے کو بھوکا رکھیں 1 دن کے لیے بھی، اور تھوڑے دن کے بعد پھر بھوکا رکھیں. 2 بھوکیں، صرف اور صرف اپنے بچے کو 2 بھوکیں دیں، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ بھوکا کیا ہوتا ہے، پیاسا کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. تو کیا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حلق کتنا خشک ہو جاتا ہے جب گرمیوں کے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی وہ محبت ہے جو اللہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو بھوکے کی، پیاسے کی قدر کرو، غریب کی قدر کرو. تو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو ایک ٹائم کا جب کھانا نہیں دیں گے یا لیٹ دیں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی نہ دیں، تھوڑا سا جب آپ اپنے بچے کو لیٹ کھانا دیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ اسے احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے دل میں آئیں گی.
تو 1 سے 2 دفعہ یہ کام لازمی کر لیں آپ کہ بچے کو تھوڑا سا بھوکا رکھیں، تاکہ اس کے دل میں تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر آپ بالکل ٹائم پہ اسے کھانا بنا کے دیں گی، اپنے سر میں درد ہے، آپ بخار میں بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کو اسی کے ٹائم پہ بنا کے دے رہی ہیں 2 بجے، وہی ایگزیکٹ ٹائم ہے، اس میں آپ اسے لازمی کھانا دے رہی ہیں، تو اسے احساس نہیں ہوگا، نہ زمانے کا، نہ معاشرے کا، نہ آپ کا، کسی چیز کا اس کے دل میں احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ احساس، رزق کا احساس، رشتوں کا احساس، غربت کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ خود بھوکا رہے گا، جب وہ خود ان چیزوں کو دیکھے گا۔ اب ہم نے جب دیکھا ہے غربت کو، خود کو جو ہے ہوپ لیس دیکھا ہے، جب خود کو دیکھا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھی ہیں نا، تو تب ہمارے اندر احساس ہے اس چیز کا۔ تو اگر ہم نہ دیکھتے تو پھر احساس نہ ہوتا۔ اور میں یہ فخر سے یہ بات کہتی ہوں کہ الحمدللہ، الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں، چوری کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 7 بہن بھائیوں میں سے کوئی چوری کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 7 بہن بھائیوں میں سے کوئی چوری کرے۔ میری جو چھوٹی سسٹر ہیں الحمدللہ وہ بہت پیاری ہیں، تو بھابھیوں کی طرف سے تھوڑے بہتے الزامات تھے کہ یہ تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں۔ میری بھابھیاں سنیں گی تو ضرور انہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ بھابھیوں کی طرف سے چھوٹی بہن پہ تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا، اس نے ہمارا سرٹیفکیٹ چوری کر لیا، اس نے ہمارے پیسے چوری کر لیے۔ یہ الزامات تو تھے، لیکن یہ صرف الزامات کی حد تک ہے، ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی۔ لیکن ہوتا ہے نا، جو ہے، جو آپ سیکھتے ہیں نا، اگر آپ نے پیچھے سے نفرت سیکھی ہو تو آپ آگے نفرت ہی پھیلاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے نفرت نہ سیکھی ہو تو آپ کسی کی برائی پہ پردہ بھی ڈال سکتی ہیں۔ تو یہ تو اپنی اپنی تربیت کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ جو چھوٹی سسٹر ہیں، جیلسی کی بیس پہ ان پہ تھوڑا بہت یہ تھا، یہ میں کھل کے آج تھوڑا سا بیان کر رہی ہوں کہ یہ بات جیلسی ہی کہیں گی کہ اگر اس کے 6 بچے ماشاءاللہ سے، اس کے پہلے 5 بچے اگر چوری نہیں کرے تو یہ چھوٹی کیوں چوری کرے گی؟ صرف جیلسی ہے، صرف یہ وہ دشمنی ہے جو نکالی جاتی ہے اس طرح۔ تو یہ ہے کہ اچھا، ایک بات جو میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی، پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی، کہ ایک چیز بڑی ہوتی ہے جب آپ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، آپ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، آپ کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے، آپ کے کام کاج بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ والدین کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا، کچھ لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ان میں دیکھیں، مکمل ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی کی بھی نہیں۔ لیکن کچھ والدین واقعی میں غربت میں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، تو وہ تربیت داد کے لائق ہے، لیکن کچھ لوگ جلن کے مارے داد نہیں دیتے، بلکہ ان میں سے نقص نکالنا شروع کر دے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بات میں یہ کر رہی تھی کہ الحمدللہ ہم بہن بھائیوں میں سے کبھی بھی کسی نے چوری نہیں کی، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا، اب خیر تھوڑی سی بدتمیز ہو گئی ہوں، میں یہ کہہ سکتی ہوں، لیکن ہم نے کبھی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔ لاکھ کوئی کہہ جائے، بری باتیں سنا جائے، رو لیتے تھے، لیکن بدتمیزی نہیں۔ تو یہ ہے کہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے۔ میں یہ بات فخر سے کہتی ہوں کہ ہمارے والدین نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں خودداری سکھائی ہے، ہمارے والدین نے ہمیں چوری سے بچنا سکھایا ہے، ہمارے والدین نے حرام حلال حق کی تمیز سکھائی ہے ہمارے والدین نے ہمیں غربت کا احساس دلایا ہے۔ جب ہم غربت میں کم کھانا کھاتے تھے تو ہمارے والد ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، اس وقت کو یاد رکھنا، اس وقت کو کبھی بھولنا نہیں، یہ نہ ہو کہ کل۔ میرے والد ہمیشہ، مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد آتی ہے کہ میرے والد ہمیشہ کھانا کھاتے وقت ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے سارے بچے جوانی میں عروج پہ ہوں گے، اللہ انہیں بہت نوازے گا، لیکن یاد رکھیے گا بیٹا، جب اللہ آپ کو نوازے گا تو اس وقت کو کبھی نہ بھولنا۔ میرے والد نے ہمیں بہت بار یہ نصیحت کی ہے کہ جب آپ پہ اچھا وقت آئے گا تو اس وقت کو کبھی نہ بھولنا۔
تو اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی نصیحتیں کیا کریں. صرف کھانا کھلانا فرض نہیں ہے کہ بس آپ نے اچھے سے کھانا کھلا دیا، اس کو گورا کر دیا، اس کو چٹا کر دیا، اسے موٹا کر دیا. یہ آپ کا فرض نہیں ہے ٹوٹلی. آپ کا فرض کچھ اور بھی ہے. آپ اس دنیا میں صرف کھانا کھانے نہیں آئی. اسلام کی بدولت سے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا ہے، جو کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں ویڈیو بنانے کے لحاظ سے. تو اکثر میں سوچتی بھی ہوتی تھی کہ مولوی جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ کم کھانا کھائیں، کم بولیں اور کم جو ہے سوئیں. تو مولوی خود تو ماشاءاللہ کھاتے بھی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بولتے بھی ہیں ٹھیک. تو یہ ہے کہ بولنا تو پڑتا ہے. میری سسٹر بلکہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ہمارے ایک کولیگ ہیں، تو ان نے، میں نے کہا تھا کہ ان کے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو وہ جو ہے نا کولیگ کہہ رہے تھے کہ میڈم یہ عورت تو بہت بولتی ہے. تو میں بہت زیادہ ہنسی. میڈم یہ عورت اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے. تو یہ ہے کہ میری کوشش، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے نا 4 منٹ سے زیادہ کی نہ ہوتا کہ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لیکن ہو جاتی ہے نا زیادہ. تو آج ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بھابھیوں نے جو ہے چھوٹی بہن کو ایسا کہا. اس سے پہلے میں نے کبھی گھر کی بات کبھی بھی نہیں کی تھی، لیکن باتوں باتوں میں یہ بات آج نکل گئی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو. تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے میری زندگی میں آئے ہیں، بہت زیادہ. یہ تو ایک بات بتائیے، اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی باتیں، بڑے الزامات ہوئے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو وقت نے چاہا، اللہ نے چاہا اور وقت نے ٹائم دیا، وقت نے چاہا کہہ رہی ہوں، اللہ نے چاہا اور وقت نے موقع دیا تو ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ زندگی میں جو ہے نا، ساری تو نہیں بتا سکتی، سرسری یہ بتاؤں گی. اور اکثر سرسری بتاتی بھی ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت تکلیف دیکھی ہیں. آج اگر میری کامیابی کا ٹائم ہے تو یہ نہیں کہ میں بس شروع سے کامیاب ہوگی. میں نے بہت کچھ سہا ہے، میں نے بہت کچھ صبر کیا ہے، بہت کچھ اس پہ کیا ہے. تو جو مین مدعا تھا آج کا وہ یہی تھا کہ اپنے بچوں کو احساس دلائیں. میں پھر یہ کہنا چاہوں گی، تیسری دفعہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے بچے کو بہت زیادہ کھلا دیا، اسے بہت زیادہ سلایا، اس کی ساری سہولیات پوری کی، اسے کھلونے لا کے دیے، اسے یہ وہ. یہ ایک الگ چیز ہے، پیار محبت. لیکن جو ہے نا اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں، کیونکہ کھاتے تو جانور بھی ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. تو ہم نے جو ہے جانوروں والا کام نہیں کرنا. ہم انسان ہیں تو اس لیے ہمیں جانوروں والا کام نہیں کرنا کہ بس کھایا اور بس چھوڑ دیا. بلکہ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کھانے پہ اتنی توجہ نہیں دینی. ہم نے جو ہے علم سیکھنا ہے، اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے اور اسلام کی باتوں کو زیادہ پھیلانا ہے. زندگی کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. میں بار بار یہ کہتی ہوں، اب بھی کہتی ہوں، ہر ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی یہ کہنے کی کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی بات سمجھیں اور اچھی بات کو آگے پھیلائیں، اچھے کام کریں، اچھے کام کا حکم دیں، خوش رہیں اور دوسروں کو خوشیوں کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، دوسروں کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کو بانٹیں. تو یہی زندگی کا مقصد ہے کہ مسکرائیں، دوسروں کو بھی اپنی ایسا کوئی موقع لے کے آئیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ مسکرائیں. یہی زندگی کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھائی کو پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دیا جائے، چاہے علم کا فائدہ، چاہے مال کا فائدہ، جس بھی طرح سے آپ فائدہ دیتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے. آپ چاہے کسی کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی فائدہ ہے. تو صرف یہ تو ایک غلط چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نہ کسی سے ملاقات کروں، نہ میں کسی کی بری بات کو سہوں، نہ میں جو ہے کچھ بھی ایسا نہ سہوں، بس میں صرف اور صرف کھاؤں پیوں. گرمی میں میرے پاس اے سی ہو، سردی میں میرے پاس ہیٹر ہو، اور میں اچھے سے فروٹ کھاؤں اور میں بس کھاتی رہوں. نہ مجھے نماز کا پتہ، نہ مجھے روزے کا پتہ. اور اگر ذرا سی کوئی بات منفی کر دے تو میں اس محفل میں ہی جانا چھوڑ دوں، بالکل لوگوں سے قطع تعلق ہو جاؤں. تو اس طرح زندگی نہیں ہوتی. زندگی میں کچھ برداشت بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ سارے سسٹم ہوتے ہیں. سب سے بات پہلے کی جائے تو میں آج آپ کو بتاؤں تو میں یہ چینل چھوڑ دوں کہ لوگ جو ہے نا بعض اوقات ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پراپر نقاب نہیں کرتی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں ایک بات کر رہی ہوں کہ میں چینل چھوڑ دوں، لیکن نہیں، میں
فیس کر رہی ہوں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ فیملی میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن سے میرا دل کرتا ہے کہ بس اب میں اس رشتہ دار کے گھر کبھی بھی نہ جاؤں، اس نے یہ بات کر دی ہے. لیکن میں کہتی ہوں نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک وہ ہے کہ نہیں، چھوڑ دو اس رشتے کو. تو میں شیطان کی وہ نہیں کروں گی. تو یہ دنیا ہے، لوگوں نے اپنی زبانیں بند نہیں کرنی، نہ ہی اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، نہ ہی اپنی زبانیں بند کرنی ہے. انہوں نے اپنی منفی سوچ کو جاری رکھنا ہے، آپ پہ وار کرتے جانا ہے. آپ نے اپنا حق یہ نبھانا ہے کہ لوگوں کی منفی باتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی منزل پہ چلتے جائیں، اپنے راستے پہ چلتے جائیں. ایک دن آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی انشاءاللہ. تو اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ سارے اچھے کام کر رہے ہیں، صبح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو اچھے پیغام دے رہے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں ہو رہے، لوگوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، جس کی بھی کوئی غلط بات ہے تو وہ برداشت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کامیاب ترین انسان ہیں، بھلے آپ جتنے مرضی غریب ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے اور آپ جو ہے پڑوسن سے بھی آپ کا تعلق صحیح نہیں ہے، رشتہ داروں سے بھی آپ کا تعلق صحیح نہیں ہے، بس آپ صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پھر میں کہتی ہوں کہ آپ میرے نزدیک آپ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. کیونکہ جانور کا کام ہے صرف کھانا اور بس سو جانا، اور کوئی کام نہیں. تو یہ کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور اسپیشلی مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ زندگی کے مقصد کو پہچانیں. زندگی کا جو مقصد ہے نا، بغیر کسی مقصد کے نہ جئیں. زندگی کو اس طرح جئیں کہ کوئی مقصد لے کے جئیں، اور مین مقصد یہی ہے کہ اچھے کام کریں اور اچھے کام کا حکم دیں. مین جو مقصد ہے زندگی کا وہ یہی ہے، اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. گاڑیاں بنانا، بنگلے بنانا، یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. مقصد زندگی کا یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اچھائی کو اپنائیں، زیادہ سے زیادہ اپنی غلطیوں کو دور کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، زندگی کو سنواریں. یہی زندگی ہے. آپ 35 کے ہیں، 36 کے ہیں، 40 کے ہونے والے ہیں، جتنے مرضی ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ خود کو سنبھال لیں. جو غلطیاں ہو گئی اس کی معافی مانگ لیں. آگے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.